आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बलूचिस्तान इस लिहाज से कदरे बदकिस्मत सूबा है कि वहाँ पर दहशतगर्दी की उस अंदाज की बेखकनी अभी तक नहीं हुई है जैसी कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में नज़र आती है। दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ पर तवातुर से होते रहते हैं। जराइम के हवाले से भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का इस वक्त ज़्यादा ऐसा सूबा है जहाँ पर जराइम और ख़ास तौर पर संगीन जराइम की जो रफ्तार है वो बदस्तूर जारी है। और इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा तशवीश का पहलू है वो ये है कि कोयटा से तवातुर से पिछले कई सालों से डॉक्टर्स अगवा हो रहे हैं। इन डॉक्टर्स को अगवा करके भारी तावान के एवज़ छोड़ा जाता है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इस मामले में बेबस नज़र आ रहे हैं। आज इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। कोयटा से अगवा होने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील बिलाखिर 48 रोज़ बाद अपने घर पहुंच गए हैं। सिविल हॉस्पिटल कोयटा के न्यूरो सर्जन जनाब इब्राहिम खलील को पिछले महीने की 13 तारीख को हॉस्पिटल से घर जाते हुए शहबाज टाउन से अगवा किया गया था। जो बलूचिस्तान में डॉक्टर्स एक्शन कमेटी बनी है जो कोयटा में ख़ास तौर पर बहुत मुतहर्रिक है, जिसने कि कोयटा के सरकारी हॉस्पिटल्स में इस हवाले से भरपूर हड़ताल भी की। इसके चेयरमैन डॉक्टर ताहिर मंदोखेल ने आज मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अगवा कुरिंदगान ने मगवी डॉक्टर को कल रात गए कराची में एक मुकाम पर छोड़ा था जहां से वो फ़्लाइट के ज़रिए घर पहुंचे हैं। एक्शन कमेटी का दावा है कि सर्जन इब्राहिम खलील को करोड़ों रुपए तावान लेकर छोड़ा गया है। बलूचिस्तान में हालिया कई बरसों से डॉक्टर्स को तावान के लिए अगवा करना एक कारोबार है जिसके खिलाफ डॉक्टर्स में बहुत गम गुस्सा पाया जाता है। डॉक्टर इब्राहिम खलील के अगवा पर भी बलूचिस्तान भर के डॉक्टर्स ने लगभग 1.5 महीने तक OPDs का बॉयकॉट किया सरकारी हॉस्पिटल्स की, जो कि ज़ाहिर है कि लाखों मरीजों के लिए शदीद तकलीफ का बाइस बना है। PMA के मुताबिक यानी कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि गुज़िश्ता एक दिहाई में बलूचिस्तान से 33 डॉक्टर्स अगवा हुए हैं, जिनमें से 20 डॉक्टर सिर्फ कोयटा से अगवा किए गए हैं। 18 को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया जबकि 90 से ज़ायद डॉक्टर सूबा छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। PMA का दावा है कि अगवा होने वाले तमाम डॉक्टर्स ने तावान देकर रिहाई हासिल की है। बलूचिस्तान के लिहाज से यकीनन ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है जो बदस्तूर जारी है और डॉक्टर इब्राहिम खलील की रिहाई के बाद जो सूरत हाल सामने आई है उसमें लगता यही है कि कानून नाफिज करने वाले इस पूरे मामले में काफ़ी हद तक बेबस है। इस पूरे मामले पे बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़ाहिर मंदोखेल, चेयरमैन है डॉक्टर्स एक्शन कमेटी के, कोयटा से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इब्राहिम खलील तो आ गए लेकिन एक बार फिर ये लग रहा है कि ये कोई लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई प्रेशर नहीं हुआ जिसकी वजह से जो हॉस्टेज था उनको छोड़ा गया है। ये एक जैसा कि हमेशा होता है कि पैसे दिए गए हैं जिसके बाद डॉक्टर साहब को छोड़ा गया, ऐसे ही हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया और मैं तमाम पाकिस्तान के तमाम हर चैनल जो मीडिया के चैनल सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस बार इस इशू को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से हाईलाइट किया है। हम उनके बहुत मशहूर हैं डॉक्टर कम्युनिटी। और जहाँ तक डॉक्टर इब्राहिम खलील जो न्यूरो सर्जन उठाए गए थे 48 दिन बाद, आज सुबह वो घर पहुँचे। कल शाम को कराची में कहीं किसी पॉइंट पे छोड़ा, वहाँ से वो टैक्सी हायर करके रात को सफ़र करके घर सुबह पहुँचे और उन्होंने साफ साफ तौर पे बता दिया कि किसी ने कोई रिकवरी नहीं की है, मैंने रेंसम अदा किया है और रेंसम के नतीजे में मैं घर वापस लौटा हूँ। किसी का कोई रोल नहीं इसमें, मैं अपने पेमेंट पे आ चुका हूँ और बारी भरकम वो 5 करोड़ बता रहे हैं अदा करके आए। इस सिलसिले में आपने बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी। मैं इसका दोबारा एक तज़किरा करना चाहूँगा कि 2010-11 में जो सिलसिला शुरू हुआ था, एक के बाद दूसरे डॉक्टर को उठाया जा रहा था। बलूचिस्तान से 33 डॉक्टर उठाए गए, सब पेमेंट पे आए हैं, किसी के उस पर रिकवर नहीं हुए, फैमिलीज ने सब की पेमेंट की। डॉक्टर साहब ये जो अब तक जो आपने डी ब्रीफिंग की है या आपको जो ये डॉक्टर साहब जो अगवा होते हैं वापस आते हैं जो कुछ भी हालात बताते हैं, आपको लगता क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है या एक जैसे ग्रुप हैं 2-3 जो कि ये काम कर रहे हैं? क्या आपका फीडबैक है? कामरान साहब, ये लोग जब बेचारे वापसी पे आते हैं वो ऐसे दहशतज़दा हो जाते हैं कि फिर कुछ बताने से कतराते हैं। उनका भी नहीं, मुझे कोई 20
जंजीरों से बांधा हुआ था, जो मेरे गले में लटकी हुई थी और मेरे हाथ पैर बांधे हुए थे। तो आंखें बंद थी और जब मैं थोड़ा भी हिलता था एक डंडा लगता था मुझे कि आप ज़्यादा नहीं ले, इसे शोर होती है। तो वो बेचारा वापसी पे आके क्या बता सकता है? ये डॉक्टर तो नहीं बता सकते, ये हमारे सिक्योरिटी इदारों का काम है। उनको सर्च करना होगा, उनको ढूंढना होगा। स्टेट किसी कमज़ोर चीज़ का नाम नहीं, चाहे जितनी भी बड़ी पावर हो। हमने अपने स्टेट को बड़े बड़े जालिमों का गला घोंटते हुए देखा है। ये तो एक छोटी सी एक चीज़ है। मेरे ख्याल में स्टेट के लिए ये चीज़ें नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें अफसोस है कि डॉक्टर साहब, क्या अभी तक जितने भी ये डॉक्टर साहिबान अगवा हुए हैं और ये रैंसम पेमेंट्स हुई हैं, कोई भी एक बड़ी भी ब्रेक थ्रू कहीं नहीं मिला है कि चले 15-20 का पता नहीं चला मगर 5-10 का तो पता लगाया गया और उनके जो मुल्ज़मान थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया हो? कतन कोई नहीं हुआ है। DIG चीमा साहब बता रहे थे कि 2 बार मैंने लोगों को पकड़ा और उन पे गवाही देने के लिए कोई मिलता नहीं, तो वो अदालत से छूट जाते हैं। और 2 बार जो मैंने पकड़े दोनों अदालत से छूट चुके हैं। ये एक ऐसा इशू है कि इसका सदेबाब नहीं हो सकता। और उन्होंने बताया कि ये 1862 की कानून है। अभी दुनिया में जो दहशतगर्दी हो रही उसके लिए पुलिस रिसोर्सेज पे ही रिलाई किया जाता है और हमारी रिसोर्सेज पे अभी तक रिलाई नहीं हुआ है, इसलिए हम अदालत में पेश करके भी बेबस होते हैं। तो अब क्या फिर अब इसका फ्यूचर क्या है? एक और डॉक्टर अगवा हुए, वो फिर हैवी रैंसम दे के वापस आ गए, तो ये कैसे आपके साथी जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? वो कैसे ये जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं ये डॉक्टर्स के बगैर तो नहीं चल सकती हैं, और ऐसे हालात में कैसे ये चलेगा, कैसे काम? कामरान साहब, ये एक इतनी बड़ी बदबख्ती है हमारे सूबे की कि यहाँ से पिछली बार 94 लोग सुबह छोड़ गए, और अगर ये हालात रहे खुदा न खास्ता अगर फिर लोगों ने ये रुख कर लिया सुबह छोड़ना शुरू किया, तो ये बहुत इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होगी पब्लिक के लिए, क्योंकि हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता है कि कराची, इस्लामाबाद या लाहौर तक जा सके। इसका खमियाजा फिर पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। स्टेट को इसके लिए इंतहाई सख्त इक़दाम उठाने होंगे और इंतहाई महफूज बनाना होगा। इस जहनी खलफिशार, नाराज़गी और परेशानी जो डॉक्टर की और उनकी फैमिलीज़ के, इसमें आगे काम करना इंतहाई मुश्किल होगा डॉक्टर के लिए। और अगर ये लोग इस चीज़ पे मजबूर हो गए तो हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी इस चीज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाहिर मंदोखेल, चेयरमैन डॉक्टर्स एक्शन कमेटी कोयटा से हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में हालिया महीनों की सबसे बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या था जब कराची में चाइनीज़ काउंसलेट पे अटैक किया गया। पता चल गया था कि ये दरअसल दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का बनाया हुआ प्लान था। अब इसके अहम किरदार पकड़े गए हैं, पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है। इसकी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हालिया महीनों में कराची में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या तकरीबन 2 महीने पहले 23 नवंबर को हुआ था, जब कराची में चाइनीज़ काउंसलेट पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, मगर पुलिस के एहलकारों ने और वहाँ पर मौजूद गार्ड्स ने इस हमले को नाकाम बनाया था। और हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये बड़ी इत्मीनान बख्श डेवलपमेंट थी। इस कार्रवाई में 2 पुलिस एहलकारों और 2 शहरियों की जानें गई थी, जबकि 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। बहुत ही तशवीशनाक वाक़या था। दहशतगर्दों की कोशिश थी, जो कि गोला बारूद से और हर तरह के एमिनेशन से लेस थे, कि वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट के अंदर घुसे, चाइनीज़ एहलकारों को यरगमाल बनाएं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता था। लेकिन बहरहाल ये इसमें टाइमली एक्शन हुआ और ये वारदात नाकाम हो गई। उसके बाद इस वारदात के ताने बाने जो हैं वो सामने आते गए हैं, और बज़ाहिर ये बात सामने आ गई थी अब से कुछ अरसे पहले ही कि दरअसल ये भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का काम है, और ये इसके पीछे बाकायदा एक साजिश थी, जिसका मतलब पाकिस्तान में CPEC के हवाले से हालात को ख़राब करना था और पाक चीन दोस्ती के जो मामलात हैं उनको ज़ख्म पहुँचाना था। इस ग्रोह के कई अहम लोग गिरफ्तार हो चुके थे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक
مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس میں مزید معلومات سامنے آئی ہے، جس سے بات واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی، جس کے نتیجے میں کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پر یہ دہشت گرد حملہ 23 نومبر کو کیا گیا تھا۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر۔ بہت بہت شکریہ عرفان بہادر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کئی بار یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو اس سے منسلک لوگ ہیں وہ اب سے کئی ہفتے پہلے پکڑے گئے تھے، کیا نئی چیز ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، کیا نئی معلومات ہمارے سامنے آئی جو اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی؟ جی السلام علیکم کامران صاحب، اس میں ہم نے 5 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے تھے، جس میں عبداللطیف، حسنین، عارف، ہاشم اور اسلم مغیری۔ اس میں عبداللطیف اور عارف جو ہیں وہ انہوں نے مین رول پلے کیا تھا، جنہوں نے کورٹ کے اندر جا کے وہ اپنا جرم کا اقبال جرم بھی کر لیا ہے۔ اس میں ہاشم اور اسلم مغیری جو ہے وہ PLA کے کمانڈر تھے، اور یہ سارا جو پلان کیا گیا تھا وہ افغانستان میں کیا گیا تھا، اور اسلم اور اچھو جو ہے وہ جو رپورٹڈلی وہاں پہ کسی اٹیک میں مارا گیا ہے، اس نے اس کو وہ ماسٹر پلانر تھا اس کا، اور بشیر زیب جو اس وقت PLA کی کمانڈ کر رہا ہے وہ اس میں جو ہے اس کا کوئی ایکیوز تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کی تمام فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا سے کی گئی تھی۔ انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے RAW، اس نے اس کو فنڈ کیا تھا اور یہ اٹیک پلان کیا تھا اور سبوتاج کرنا تھا۔ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے CPEC اور پاک چائنا ریلیشن شپ۔ اور یہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ آپ لوگوں کی جانب سے بھی آئی ہے کہ کوئی شخص یہ UAE میں پکڑا گیا ہے جو کہ اس کا بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹر تھا یا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کی کیا معلومات ہے؟ جی وہاں پہ بھی ایک آپریشن چل رہا ہے، ابھی وہ انڈر پروسیس ہے، جیسی مزید اس میں کچھ ہوگی تو ہم آپ کو بالکل اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں مزید بھی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں جو کہ بلوچستان اور انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں، اور اس میں بھی کچھ گرفتاریاں مل رہی ہیں۔ گویا کہ یہ جو سازش تھی، اس کے تمام جو کیریکٹرز ہیں ابھی پوری طرح سے بے نقاب نہیں ہوئے، یہ آن گوئنگ آپریشن ہے جس میں کہ لوگ جو اس سے منسلکہ جو لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ ابھی آن گوئنگ آپریشن ہے۔ جی یہ ابھی آن گوئنگ آپریشن ہے۔ جو مین لوگ تھے جنہوں نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا، جنہوں نے اس میں ویپن پرووائڈ کیا، جنہوں نے ان کو رہائش پرووائڈ کی، وہ تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ جو ماسٹر پلانر تھا اس کا، وہ رپورٹڈلی افغانستان میں ایک حملے میں مارا گیا ہے، اور اس کا جو کو ایکیوز ہے کمانڈر، وہ ابھی افغانستان میں موجود ہے۔ جو باقی کریکٹرز پاکستان میں تھے وہ الحمدللہ کچھ گرفتار ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی۔ اور یہ لوگ جو پکڑے گئے، ظاہر ہے کہ یہ ایک پورا ایک نیٹ ورک تھا، یا یہ کہ اس کے سلیپر سیلز تھے جو مختلف جگہوں پہ کراچی میں آپریٹ کر رہے تھے۔ کیا یہ سب فوکس تھے صرف اسی اٹیک میں، یا اور اس قسم کے واردات میں یہ لوگ، اس قسم کی وارداتوں میں یہ لوگ حصہ لیتے رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو کریکٹر تھا ایک عارف، یہ بیسیکلی کراچی کا تھا، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے رہائشی تھے۔ وہ بلوچستان سے افغانستان ٹریول کر کے جاتے تھے، PLA سے یہ منسلک تھے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں ایک کیمپ بنا ہوا ہے جس کو باقاعدہ انڈیا فنڈ کرتی ہے BLA کے، اور وہاں سے جو ہے وہ یہ ٹریننگ لے کے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے 4-5 مہینے پہلے کراچی آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ چائنیز قونصلیٹ کی ریکی کی، 1-2 مقامات کی اور بھی جگہ ریکی کی جو ہمارے پاس جب ان کے موبائل سے فورنسکس ہوئے ہیں تو اس میں سے چیزیں نکل کے آئی ہیں۔ اور یہ جو اس کا ایک مین کیریکٹر آپ نے بتایا کہ جو کہ مین پلانر تھا اسلم اچھو، جو کہ پھر قندھار میں ایک کسی واقعے کے اندر مارا گیا ہے، یہ اسلم اچھو وہیں سے آپریٹ کر رہا تھا، یا وہ یہاں پر آتا تھا یا آیا کراچی میں اور پھر خود اس نے یا ہینڈز آن یہاں پہ وہ انوالو تھا، یا یہ کہ وہ وہیں سے آپریٹ کر رہا تھا؟ نہیں، وہ اسلم اچھو وہیں سے آپریٹ کر رہا تھا اس اٹیک میں۔ ویسے وہ بلوچستان میں کسی زمانے میں رہتا تھا، پھر جب یہ PLA کا کمانڈر بنا تو یہ یہاں سے شفٹ ہو کے افغانستان چلا گیا تھا، اور ابھی جب یہ اٹیک میں رپورٹڈلی جو مارا گیا ہے وہ بھی افغانستان میں مارا گیا۔ اور عرفان بہادر صاحب، یہ جو اس واقعے کے اطراف میں جو بڑے پراسرار قسم کی بامبنگ کے واقعات ہوئے تھے کراچی میں، جہاں پہ 4-5 جگہ پہ بام ایکسپلوژنز ہوئے تھے، وہ اسی گروپ کا حصہ تھے یا وہ ابھی انسالوڈ ہے معاملات؟ نہیں، اس میں بھی پروگریس ہے، انشاءاللہ آپ کو تھوڑے دنوں میں اس میں بھی جلدی ہم میڈیا کو بتائیں گے۔ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے وہ معاملے؟ وہ الگ ہیں۔
وہ الگ ہیں، وہ بھی بیسکلی اس میں بھی پیچھے سے جا کے تانے بانے رو سے ہی مل رہے ہیں، وہ بھی ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس میں کچھ ہیں چیزیں پروگریس میں، وہ پھر آپ کو تھوڑے دنوں میں بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ عرفان بہادر، ایس ایس پی ملیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے موسمیاتی تغیرات کی، جس نے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ایسی غیر معمولی صورتحال پیدا کی ہے جو کہ اس سے پہلے توقعات نہیں تھی۔ بلا کی برفانی ہوائیں اور بلا کی برفانی سردی ہے اس وقت شمالی امریکہ میں، اور ایسی سردی اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اور کیونکہ آسٹریلیا خطے کے کرۂ ارض کے دوسری جانب ہے، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسی گرمیاں آئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہیں، اور سڑکیں پگھل رہی ہیں آسٹریلیا میں، جنگلات میں آگ لگ گئی ہے۔ اس بلا کی گرمی ہے، ایک جانب بلا کی گرمی اور ایک جانب بلا کی سردی۔ موسمیاتی تغیرات پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ موسمیاتی تغیرات جو اس سے پہلے کبھی کرۂ ارض میں اس انداز کے نہیں دیکھے گئے، وہ آج کی بہت ہی امپورٹنٹ حقیقت ہے۔ چاہے سردیوں کے زمانے ہوں چاہے گرمیوں کے زمانے ہیں، سردیاں ہیں تو بلا کی سردی اور گرمیاں ہیں تو بلا کی سردی، اور یہ اب اس دنیا کی حقیقت بن گئی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ موسمیاتی تغیر مسلسل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ویسے تو آج کل پاکستان میں معمول کے حالات ہیں۔ آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرد رہا، پہاڑوں میں برف باری ہوئی۔ مالاکنڈ ڈویژن اور اس کے علاوہ کوئٹہ جوب ڈویژن میں گرج چمک کے ساتھ آج بارش ہو رہی ہے۔ آج ملک میں سب سے کم درجہ حرارت -19 ڈگری ہے، جو بلتستان کے علاقے اسکردو میں ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں مسلسل ہلکی بارش کی اطلاعات ہیں اور اس کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی ہیں، لیکن عالمی سطح پر آج موسم کی جو خبر چھا رہی ہے وہ امریکہ سے آ رہی ہے۔ ریکارڈ توڑ سردی کا ہائی الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ ایسی سردی ہے جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ مثال کے طور پہ شکاگو میں آج -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ یک بستہ برفانی ہواؤں کے ساتھ درجہ حرارت -27 تک ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ مشیگن اور الینوائے اور اس کے علاوہ وسکانسن میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ امریکہ کی ان ریاستوں میں برفانی ہواؤں کی اطلاعات ہیں۔ ایئرپورٹس بند ہیں اور کئی سو پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ایک طرف امریکہ میں یہ صورتحال ہے اور ایسی سردی ہے جو اس سے پہلے نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ کرۂ ارض کے دوسری طرف بعض ایسے ممالک ہیں جہاں گرمی ہے اور بے پناہ گرمی آج قائم ہو رہے ہیں، اس کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آسٹریلیا میں لگاتار ہیٹ ویو کے باعث بعض مقامات پر سڑکیں پگھل گئی ہیں۔ بجلی کا بریک ڈاؤن ہے کیونکہ ہر گھر میں ہر اے سی چل رہا ہے۔ ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور گرمی اس بلا کی ہے کہ آسٹریلیا کے مختلف ریاستوں کے مختلف علاقوں میں جہاں جنگلات ہیں ان میں آگ لگ چکی ہے۔ اس پوری صورتحال کا ماحولیاتی آلودگی، گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی سے کیا کوئی تعلق ہے یا نہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس امپورٹنٹ رپورٹ میں کہ یہ گرمی جو کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں دیکھی جا رہی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ فروری کا مہینہ اس میں مزید نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ سردی میں دوسری جانب شمالی امریکہ میں اور امریکہ کی ان ریاستوں میں، کینیڈا میں بے پناہ سردی جو ہے وہ اس پورے مہینے فروری کے مہینے میں جاری رہے گی اور نئے ریکارڈ قائم ہوں گے۔ یہ موسمیاتی تغیر اس سے پہلے اس کی اطلاع جو موسمیاتی ماہرین ہیں وہ دیتے رہے ہیں، اور وہ مختلف اثرات مختلف حوالوں سے سامنے آ رہی ہیں۔ گرمیوں میں بلا کی گرمی اور سردیوں میں بلا کی سردی، یہ وہ تغیرات ہیں جس کی اطلاع تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس میں بے پناہ تغیرات میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ کرۂ ارض اس کو سہنے کے قابل نہ رہ جائے۔ کمر سے بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ہمارے پاکستان کی کئی تلخ حقیقتوں میں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کا اغوا ہونا، اچانک لاپتہ ہو جانا اور جبری گمشدگی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے کوئی 10 سال سے ایسے ہزاروں واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بظاہر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اجاگر ہوا، سڑکوں پہ مظاہرے ہوئے،
لاپتہ افراد نے دھرنے دیے مگر ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا ہے اور یہ مسئلہ مسلسل جاری ہے۔ اب حکومت، عدلیہ، فوج لاپتہ افراد کا مسئلہ سنجیدگی سے نمٹنے میں بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایک صفحے پہ باقاعدہ متحد ہے اور اس سلسلے میں سب مل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں کہ مسنگ پرسن اور جبری گمشدگی میں ملوث افراد کے خلاف تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمات چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ کسی فرد یا ادارے کی جانب سے کسی کو لاپتہ کرنے کی کوشش کو بھی جرم قرار دینے کے لیے پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم کی جائے گی۔ 1.5 مہینے پہلے ہی وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر ہر طرح کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے پوری ایشورٹی ہے اس وقت جنرل باجوہ سے کہ ہم ہر قسم کی مدد کرنا چاہتے ہیں مسنگ پرسن۔ اوبیسلی ایجنسیز ان کے نیچے ہیں کیونکہ بلوچستان میں ایک دہشت گردی تھی، ایک سیناریو ہے، انڈیا کی مداخلت ہے، تو ظاہر ہے کہ فوج سے مجھے پوچھنا پڑا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل باجوہ نے کیٹیگورکلی مجھے کہا کہ ہم سارے ان کے مسئلے، ہم نے اتنے لوگ ان کے چھوڑ دیے ہیں، کئی لوگوں کو جو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں یا پاکستان میں نہیں ہیں۔ پچھلے مہینے خود پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بتایا تھا کہ لاپتہ افراد کے آدھے سے زیادہ کیسز حل ہو چکے ہیں جبکہ بمشکل 2000 کیسز مختلف مراحل میں ہیں اور ان کی اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ آج میں تھوڑا سا مسنگ پرسنس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا۔ 7000 کیسز میں سے اوور 4000 کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہیں اور اس وقت تقریباً 3000 پلس کیسز جو ہیں انڈر پروسیس ہیں۔ ان 3000 میں سے 2000 کیسز جو ہیں وہ کمیشن کے پاس ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے، قابل غور ہے کہ 2 ہفتے قبل جب سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کا الوداعی فل کورٹ ریفرنس ہو رہا تھا، اس دوران اپنے خطاب کے دوران موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا تھا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے، فوج اور حساس اداروں کا سویلین معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، گزشتہ غلطیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار نے تمام حساس اداروں کے سربراہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بیان حلفی پیش کریں کہ لاپتہ افراد کہاں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، چاروں پروونسز کے آئی جیز، چاروں پروونسز کے رینجرز کے ڈی جیز، آئی بی کا ہیڈ، یہ سب لوگوں کو میں نے بلا کے ایک ٹاسک دیا ہے۔ یہ ہے وہ فہرست، مجھے ان مسنگ پرسنز کے بارے میں تفصیل چاہیے کہ وائی آر دے مسنگ، کہاں چلے گئے یہ لوگ۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھے آپ لوگوں سے ایفیڈیوٹ چاہیے تاکہ پھر اگر وہ غلط ایفیڈیوٹ ثابت ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گزشتہ سال اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے اسی نوعیت کے ایک کیس کی سماعت کی تھی اور اس دوران سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو لاپتہ شخص کے لواحقین کا ماہانہ خرچہ اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جبری گمشدگی میں ملوث اہلکاروں پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانا چاہیے۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق بھی کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواستوں کی سماعت کے دوران گمشدہ شخص کی والدہ اور اہلیہ کی آہ و بکا سنی گئی اور عدالت میں یہ گونج سنائی دی۔ انہوں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے عدالتوں میں رل رہے ہیں، اسکول سے چھٹی کر کے عدالت آنا پڑتا ہے۔ در حقیقت جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہم کا سامنا ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے شور و زدہ علاقوں، قبائلی میں جہاں پر لاکھوں لوگ جہاں پر کئی سو لوگ اپنے پیاروں کے لاپتہ ہونے اور جبری گمشدگیوں پر سراپا احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ یہ نہ صرف کراچی کا معاملہ ہے، نہ صرف یہ بلوچستان کا معاملہ ہے، نہ صرف یہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے یا کے پی کا معاملہ ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں ایک کمیشن بھی بنا جو سابق سپریم کورٹ جج جناب جسٹس جاوید اقبال ہیڈ کرتے تھے، جو بعد میں چیئرمین نیب بن گئے، آج بھی وہ چیئرمین نیب ہے۔ لاپتہ افراد کے اس کمیشن میں 31 اکتوبر یعنی 3 مہینے پہلے تک 5507 جبری گمشدگیوں کے کیس رپورٹ ہوئے تھے، جن میں 3633 کیس نمٹائے گئے تھے۔ اس وقت 1874 کیسز زیر التوا ہے، یہ اس کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے۔ پچھلے سال 28 اگست کو لاپتہ افراد کے کمیشن کے سربراہ جسٹس
ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا تھا کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد صرف 131 کیسز زیر التوا ہیں بلوچستان میں، اور بلوچستان میں کئی قبائل بھی لوگوں کو غائب کرنے میں ملوث ہیں۔ یہ کہنا تھا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا۔ انہوں نے انکشاف بھی کیا تھا کہ بلوچ سردار جب ملک چھوڑ کر جنیوا گئے تو ان کے ساتھ جانے والے درجنوں افراد کے نام اب بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ معاملہ جسٹس جاوید اقبال نے جو پیش کیا وہ بلوچستان کے ایک مخصوص حوالے سے ضرور اس کی اپنی کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا، لیکن بہرحال یہ لاپتہ افراد کا معاملہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے، بلوچستان کا بھی بہت بھرپور معاملہ ہے، ایک کراچی کا بھی معاملہ ہے اور یہ کے پی کا بھی معاملہ ہے، قبائلی علاقوں کا بھی اور پنجاب تک کا یہ معاملہ ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سروپ اعجاز، کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے ہیومن رائٹس واچ، انسانی حقوق کی اس بہت اہم بین الاقوامی تنظیم کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سروپ اعجاز صاحب۔ یہ جو ایشو ہے یہ پاکستان کے ہر علاقے کا ایشو ہے نا، گو کہ شاید کوئی مخصوص علاقے کی شاید زیادہ خبر آ جاتی ہو، لیکن یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، گمشدہ افراد اور جبری طور پہ گمشدہ کر دینے والے جو معاملات ہیں۔ بالکل خان صاحب، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ ریلیٹڈ ہے ہمارے کانفلکٹ کے ساتھ، ہماری لانگ وار آن ٹیررزم کے ساتھ، اور جو اس کی وجہ سے وہ جنگ کیونکہ اب کنفائنڈ نہیں ہے، اور اگر یہ پریکٹس ہو جو کہ اگر یہ ایک انسٹرومنٹ ہو ٹو امپلوائے ان دس وار، تو یہ بھی ظاہر ہے کنفائنڈ نہیں رہا۔ اور پہلے ایک زمانہ تھا کہ یہ بات تھی کہ یہ کچھ کانفلکٹ ایریاز تک کنفائنڈ تھا، جیسے آپ نے مثال دی بلوچستان کی یا قبائلی علاقوں کی، لیکن کیونکہ اب یہ اس طرح کی نوعیت ہے ہمارے کانفلکٹ کی، تو ہمیں اس وجہ سے اب یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی ایک شہر کا بھی ہو تو مسئلہ کیونکہ اتنا اہم ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کیونکہ پورے پاکستان کا مسئلہ تو بائی ڈیفالٹ تھا، اب یہ جغرافیکلی بھی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو سروپ اعجاز صاحب، اب اس کی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس انڈیپینڈنٹ کیا خبریں ہیں؟ یہ کمیشن کی فگرز ہیں، یہ ہیں کچھ آپ لوگوں کی اپنی کوئی ویریفائیبل جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ وردی فگرز ہیں، وہ کیا کہتی ہے؟ کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے اس وقت؟ کتنے مسنگ لوگ ہیں؟ خان صاحب، یہ جو نمبرز کا مسئلہ ہے یہ کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ جو وکٹم گروپس ہیں یا جو لوگ وہ نمبرز بتاتے ہیں وہ نمبرز شاید بہت انفلیٹڈ ہے، اتنی ممکن نہیں ہے کہ اتنے لوگ غائب ہوئے ہوں۔ حکومت کی جو کمیشن فار انکوائریز تھی جس کا آپ نے ذکر کیا، جو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیڈ کرتے تھے، اس میں شاید یہ تھا کہ کس طرح کلاسیفائی کیا جائے گا کہ انفورس ڈسپیرنس کیا ہے، کیونکہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ کیا جو آدمی جو بھی مسنگ ہو جائے گا یا جو ابڈکشن یا کڈنیپنگ ہے وہ کیسے آپ ڈسٹنگوش کریں گے۔ تو ابھی تک جو کمیشن کے فگرز تھے یا جو آپ نے ابتدائی میں بھی فگرز دیے، شاید ابھی تک ہم تو حکومت کے فگرز کو آن فیس ویلیو لے رہے ہیں، کیونکہ بہت مشکل ہے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کرنا کنفلکٹنگ فگرز جو ہیں، جو ایک طرف حکومت کے ہیں، دوسری طرف ان گروپس یا تنظیموں کے ہیں جو کہ ان کے فگرز شاید بہت انفلیٹڈ ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ حکومت کے فگر ہمیں لگتا ہے شاید ان کی ڈیفینیشن یہ مجموعی طور پہ ایک انکریجنگ سچویشن آج کے لحاظ سے بہرحال ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ماضی میں جو بھی ہوا کہ ایک اویئرنیس آ رہی ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی، گورنمنٹ میں بھی، پرائم منسٹر میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی ایک دوبارہ یہ جذبہ آ رہا ہے، اور جیسے کہ کہا پرائم منسٹر نے کہ خود آرمی لیڈرشپ میں بھی یہ سارا، تو پوری قوم جو ہے اس معاملے میں جو لیڈرشپ ہے وہ ایک صفحے پر آ رہی ہے کہ اس کو حل کرنا ہے۔ آپ کو بھی اس کی وائبز نظر آنی ہیں، جینوئن وائبز، کہ اب ادارے اور سب مل کے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بہت خوش آئین بات ہے جو سٹیٹمنٹس ہیں، ابھی تک سٹیٹمنٹس کی حد تک ہے، بہت خوش آئین بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکنالج کرنا کہ یہ ایک پرابلم ہے، اس پہ سول اور ملٹری لیڈرشپ کا ایک پیج پہ ہونا، یہ ریزالو شو کرنا کہ اب ہم اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ قانون سازی بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے سٹیپس ہیں، وہ سٹیپس ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم سے بھی ریلیٹڈ ہیں، وہ سٹیپس جو ہیں ہمارے ایس او پیز، جس طرح ہم نے یہ کانفلکٹ سے ڈیل کرنا ہے، خاص طور پہ جتنی کمپلیکیٹڈ اربن انسرجنسی سے ہم ڈیل کریں، تو یہ ہے تو خوش آئین بات۔ اس کو لاء میں پہلے بھی کیونکہ پروسیکیوشنز تو ہو رہی تھیں کچھ، لیکن وہ پی بی سی میں ابڈکشن یا کڈنیپنگ کے سیکشنز میں ہوتی تھیں، اس کو اسپیسیفکلی ڈیل کرنا ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو بھی فلفل کرتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوش آئین بات ہے اس سارے معاملے میں، اور شفافیت بھی لاتا ہے یہ گفتگو کرنا جو ہے۔ اس میں اس سے ریاست جو ہے، میں سمجھتا ہوں یا حکومت جو ہے،
ان کی میجسٹی بھی بڑھتی ہے، وہ یہ کانفیڈنس لگتے ہیں کہ ہم ایسا ایک فعال فوجداری نظام بنا سکتے ہیں جہاں پہ جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹلی. تو یہ میرا خیال ہے خوش آئند بھی ہے، ایک کانفیڈنس بھی شو کرتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد ہو. جی ہاں، اصل بات تو یہ ہے کہ جو یہ ورڈز ہیں یہ ایکشن میں ٹرانسفر ہو. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی وسیع جنگ تھی، اس نے پورے پاکستان کے ایک ایک شخص کو متاثر کیا تھا، اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کے فال آؤٹس ہیں یہ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف انفورسڈ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں لوگوں کی، وہ ایک معاملہ ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پولیس ٹریگر ہیپی ہو گئی ہے، سسپیکٹس کو مار دینا جو ہے وہ بھی ایک معمول کا سا ایک عمل ہے جو کہ اب تک جاری ہے. اس پورے نظام کو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ابھی ہمارا کام کر رہا ہے، اب ہمیں اتنا کانفیڈنس آنا چاہیے کہ اب ہمیں اس کو اوور ہال کرنے کی ضرورت تو ہے، کیونکہ یہ بہت سنگین معاملات ہیں، لوگوں کو مار دینے تک کے اس میں چیزیں شامل ہیں. دیکھیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایک یہ جو جنگ ہوئی ہے جس میں بہت شہادتیں ہوئی ہیں ہماری لا انفورسمنٹ کی بھی، ہماری افواج کی بھی، سویلینز کی بھی، اس نے بروٹلائز کیا ہے سوسائٹی کو. یہ جو کانفلکٹ ہوتے ہیں اس کی ایک اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں جس سے آپ کا ٹالرنس، ہمارا ٹالرنس ایز اے سوسائٹی فار وائلنس بہت اوپر چلا گیا ہے. اور یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں، یعنی کہ میں آپ ریاست حکومت، ہم لوگ ڈسٹنگوش کرتے ہیں اپنے آپ کو انیمی سے اس طریقے سے کہ ہم اب ایک اصول ہیں، ایک پرنسپلز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں، جو کہ ایک سول سوسائٹی کے نارمز ہیں، ہم ان کو ایڈھر کرتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ریئلائزیشن، اب یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے. لگتا ہے کہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ہم ایک ماڈرن طریقے سے اس جنگ کو ہم نے بہت افیکٹولی لڑنا ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک ماڈرن طریقے سے جس میں جو آپ کے جو اپنی پاپولیشن کے ساتھ، عوام کے ساتھ رشتہ اعتماد کا ہو، تاکہ اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تقاضے پوری کرتی ہے، بلکہ وہ جنگ افیکٹو طریقے سے لڑنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے پوری دنیا میں اور اس تاریخ میں. بہت بہت شکریہ سروپ اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کنٹری ڈائریکٹر ہیں ہیومن رائٹس واچ کے. ہماری کوشش تھی کہ اس میں باقاعدہ حکومت کا موقف لیں. وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری اس پروگرام میں شامل ہو، لیکن ہماری کوشش کے باوجود وہ شامل نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی کمٹمنٹ ان کا موجود ہے اور مسلسل بار بار وہ کمٹ کرتی رہی ہے گمشدہ افراد کے حوالے سے، ان کی پارٹی کا، ان کے وزیر اعظم کا، کہ گمشدہ افراد کو کسی صورت سے بازیاب کرانا ہے، اور وہ بارہا اس کا اظہار کر چکی ہیں وزیر انسانی حقوق بننے کے بعد بھی. جو لوگ سالوں سال ڈیکیڈ سے ڈسپیئرڈ ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کلوزر کا ٹائم آ گیا ہے. ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس میں وکٹمز کی فیملیز، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کٹھے بیٹھے اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے اور اس ایشو کا کلوزر کیسے کرنا ہے. کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے پاکستان میں مذہبی سیاست جو ہے اور مذہبی سیاسی جماعتیں یہ ایک سائیڈ پہ ہوتی جا رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ مین اسٹریم پاکستان اور پاکستان کی نئی نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو الائن نہیں کر رہی، اس کو مماثلت نظر نہیں آ رہی مذہبی سیاست اور مذہبی سیاسی جماعتوں میں. اور مذہبی انتہا پسندی کی جو یہ پاکستان کے نئے زمانے کی ایک نئی بہت امپورٹنٹ حقیقت ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی ایک اور امپورٹنٹ حقیقت ہے یہ کہ پاکستان کی سیاست میں اب مذہبی جماعتوں کا اثر و رسوخ ایک قصہ پارینہ بنتا جا رہا ہے. نفاذ کبھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی نفاذ شریعت تو کبھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ ان مذہبی جماعتوں کی سیاسی میراث تھی اور پاکستان کی سیاست کے قبلہ کا تعین کرتے تھے یہ مذہبی سیاسی جماعتیں. ایک دور تھا، اب بہرحال وہ دور گزر گیا ہے. جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل حدیث، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور دوسری مذہبی سیاسی جماعتیں نہ صرف یہ کہ ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ ممبر اور محراب کے ساتھ منسلک نظر آتی تھی، وہ ایوان کے اقتداروں میں بھی جا بجا نظر آتی تھی، مگر پاکستان کی سیاست کا لگتا ہے کہ وہ دور گزر گیا ہے.
जबकि मौलाना मौदूदी, मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह मंदुरानी, मौलाना अब्दुलसत्तार नियाजी, शाह फरीदुल हक, मौलाना गौस हज़ारवी, मौलाना अब्दुल हक और दीगर उलमाए कराम, उनकी दीनी जमातें एक फ़ैसला कुन किरदार अदा किया करती थी पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ये सूरत हाल यकसर बदल चुकी है, क्योंकि अब हाल ये है कि 25 जुलाई के इलेक्शन में 12 मजहबी जमातों ने हिस्सा लिया और कौमी असम्बली की 342 नशस्तों में से दीनी जमातों के उम्मीदवारों ने सिर्फ 16 नशस्तें जीती। ये नशस्तें भी 5 मजहबी जमातों के इत्तेहाद मुत्तहदा मजलिस अमल के हिस्से में आई, यानी कि कौमी असम्बली में मजहबी जमातों को बमुश्किल 5% नुमाइंदगी अब उनकी रह गई है। मुल्क के चारों सूबाई असम्बली की मजमूई 728 नशस्तों में से दीनी जमातों के हिस्से में सिर्फ 42 नशस्तें हैं, जो सिर्फ 6% बनती हैं। ये भी अहम बात है कि इलेक्शन से कबल और इलेक्शन के बाद भी जो एक हमने देखा था कि तहरीक लब्बैक की सूरत में अल्लामा खादिमुल रिजवी ने जो एक तहरीक शुरू की थी ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले पर, इसने इस्लामाबाद में 2 धरने दिए। नवंबर 2017 और 22 रोज़ का धरना, फिर अक्टूबर 2018 में 4 रोज़ का धरना, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त मुजाहरे भी हुए और हुकूमत को धरना देने वालों के मुतालबात भी तस्लीम करने पड़े। और फिर लगा कि एक बार फिर मजहबी सियासत और मजहबी जो कैंपेनिंग है वो भरपूर तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद हालात ने पलटा खाया और अब हमने देखा है कि कई हफ्तों से तहरीक लब्बैक की क़यादत जेल में खामोशी से दिन गुजार रही है और इसका वो रोब, दबदबा और वो अंदाज़ जो है वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि न सिर्फ ये कि अल्लामा खादिम रिजवी की तहरीक लब्बैक, हाफिज़ सईद की ज़ेर सरपरस्ती अल्लाह अकबर तहरीक और अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना अहमद रिज़वानवी की राह हक़ पार्टी कौमी असम्बली की एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकी है। और ये एक बहरहाल वो हकीकत है जिसने कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत में मजहबी सियासत को एक जानिब खड़े कर दिया है या किनारे लगा दिया है। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं, मजहबी सियासत को बहुत करीब से देखते हैं, सियासी जमातों को, मजहबी सियासी जमातों को। सीनियर सहाफ़ी हैं, तहकीक़ाती सहाफ़ी सुबुक सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुबुक सैयद साहब। आपके नज़दीक क्या वजह है कि ये जो मजहबी सियासी जमातें हैं ये बिल्कुल साइड लाइन हो गई, ऐसी जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुई थी? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। मेरा ख़्याल है कामरान खान साहब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो मजहबी जमातें हैं इनका पाकिस्तान में वैसे तो इनकी हैसियत रही है अवामी सतह पर, लेकिन कभी भी जो शख्सियात के हवाले से तो बड़ा अहम किरदार रहा, लेकिन अवामी सतह पर इनकी नुमाइंदगी तो मौजूद रही, लेकिन कभी हुकूमती सतह पर कोई ज़्यादा बड़ा रोल इनका नहीं रहा। 2002 के इंतखाबात जिनमें आपने देखा कि 60 से ज़्यादा कौमी असम्बली की नशस्तें हासिल की थी MMA ने, तो उस दौर में KPK में और बलूचिस्तान में तो उनको इक़्तिदार मिला। लेकिन वैसे हम देख सकते हैं कि उसके बाद क्योंकि तरजीहात बदल गई और ये ख़ुद हमेशा पावर स्ट्रक्चर के करीब रहना चाहती थी, तो उनकी जब तरजीहात बदली तो इनके पास भी अफराद के हवाले से भी और मौज़ूआत के हवाले से जो सियासत में आला मकाम था, जो ज़बरदस्त मकाम था, वो सियासत के स्ट्रक्चर और सियासत के जो दूसरे गैर सियासी प्लेयर्स थे उनसे ताल्लुक़ की वजह से या उनकी क़ुर्बत की वजह से था। अवामी क़ुव्वत फिर भी पीछे नहीं थी। जी बिल्कुल, ये आप दुरुस्त ही कह रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप देखें कि ना ये अपोजिशन की मंजूर नज़र हैं ना हुकूमत के मंजूर नज़र हैं, तो ये बिल्कुल भी अपने मौज़ूआत के हवाले से भी बिल्कुल साइड पे खड़े हुए नज़र आते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अवामी सतह पर भी इनकी पज़राई नहीं हो रही। ये हम देख सकते हैं कि जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने हालिया जलसे किए सक्कर में, डेरा इस्माइल खान में, तो जलसे में बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन ये तादाद ज़्यादा दीनी मदारस के तलबा की होती है। और क्योंकि ये हमेशा सियासी मौज़ूआत के बजाय मजहबी मौज़ूआत पर ही लोगों को बुलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। अभी देखें मौलाना फजल रहमान साहब की जो तहरीक इन दिनों में चल रही है, तो वो नामूस रिसालत मार्च के हवाले से चल रही है। तो वहाँ पर दीनी मदारस के तलबा तो आते हैं और जो जो मजहबी जहन है वो तो आता है, लेकिन अवामी इश्यूज़ पर कभी भी इनकी कोई गिरफ्त नहीं रही और ना ही इन्होंने कभी उन इश्यूज़ को उठाया। तो इस वजह से अवाम ने मजहबी हद तक तो इनको एक पोजीशन दी है, लेकिन सियासी मौज़ूआत पर कभी भी इनको यूँ सपोर्ट नहीं किया गया। और आपको पता है कि जो मजहबी जलसे हैं ये वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हमारे बर सग़ीर में ये रवायत है कि रात को चलते हैं और सुबह सुबह तक जारी रहते हैं। और ये भी आपको मालूम हुआ कि मजलिस अहरार इस्लाम के बहुत ज़बरदस्त ख़तीब थे सीरत आउला शाह बुखारी, उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो इशा के बाद तकरीर शुरू करते थे तो सुबह तक फजर की नमाज तक उनकी तकरीर जारी रहती थी और इस दौरान हज़ारों का मजमा होता था। लेकिन उन्हें भी ये शिकायत थी कि मेरी तकरीर सुनने के लिए तो हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन जब मैं किसी उसमें अमल के काल में इसको ढालना चाहता हूँ तो फिर वहाँ पर मुझे लोग नज़र नहीं आते। तो अब
آپ کو اس کا نتیجہ کہ ایک بہت بڑا گڑھ ہوا کرتا تھا مذہبی سیاست کا، وہاں پہ پی ٹی آئی کی ظاہر ہے کہ جھنڈا گڑا ہوا ہے سیاست کا، پورے پاکستان میں بھی یہ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا پھر حالات پلٹ سکتے ہیں اور لوگ کیا ان کی جو کھوئی ہوئی کشش ہے مذہبی سیاسی جماعتوں کی وہ واپس آ سکتی ہے، یا یہ کہ یہ بہت بڑا ان کو نقصان ہو چکا ہے؟ کامران خان صاحب یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ گزشتہ دنوں مجھے اتفاق ہوا کہ میں KPK میں بھی گیا اور بلوچستان کے اندر بھی گیا، اور وہاں بلوچ بیلٹ کے اندر بھی اور پختون بیلٹ کے اندر بھی، تو وہاں پر میں دیکھا کہ مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے اب جو میدان ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے اور لوگ ان کو اس طرح قبول نہیں کر رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن موضوعات پر یہ سیاست کر رہے تھے وہ موضوعات ان میں سے کچھ تو PTI نے ان کو گرفت کر لیا اور ان کو اپنے اس میں لے لیا، اور باقی کیونکہ یہ مذہبی عنوانات کے تحت بات کرتے تھے تو کچھ فرقہ وارانہ جماعتوں نے آ کر اس جو میدان تھا اس کو فل کیا، تو خود مذہبی جماعتیں اپنے اندر تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں اور یہ بہت مشکل صورتحال کا شکار ہیں کہ وہ اپنے وجود کی اور اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے مین جو مرکزی گڑھ تھا وہاں سے اپنی جو آبائی نشست تھی سراج الحق صاحب وہ ہار چکے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی 2 قومی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں وہ وہاں سے ہار چکے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ ایسا مشکل لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے کوئی اتنی بڑی پوزیشن حاصل کر سکیں گی، کیونکہ اب شاید ان کی وہ ضرورت باقی نہیں رہی۔ ان کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بہت بہت شکریہ سبوک سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ عمران خان کا یہ خواب تھا اور پوری قوم سے وعدہ کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور اس کے لیے تمام جو بنیادیں ہونی چاہیے تھیں وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، اور بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، لیکن اب بھی وہ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ اب بھی ممکن ہے؟ ان کے جو اس معاملے کے سب سے اہم شخصیت ہے ہمارے ساتھ ہوں گے زیغم رضوی صاحب۔ ہم ایک کمرشل بریک کے بعد عمران خان نے اپنے انتخابی منشور میں 50 لاکھ سستے گھروں کی تعمیر کے لیے بہت جوش و جذبے سے اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1 کروڑ جابز کا بھی اعلان کیا تھا کہ 5 سال میں وہ پاکستان کو ڈیلیور کریں گے 50 لاکھ نئے گھر اور 1 کروڑ جاب۔ 3.5 ماہ قبل گھروں کے حوالے سے ابتدا ہوئی تھی اور ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن یہ ہاؤسنگ اتھارٹی تو بن گئی، لیکن اس حوالے سے کہ یہ گھر بننے شروع ہوں ان کے لیے ٹھوس کوئی پیش رفت سامنے آئے فی الحال کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آ رہی، جبکہ اس میگا اسکیم کے میکینزم پر اب بھی کئی ابہام موجود ہیں۔ کل وزیراعظم عمران خان نے باقاعدہ ایک بار پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کو 50 لاکھ نئے گھر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی کہ کم لاگت کے گھر حاصل کرنے والوں کو قرض کے لیے کمرشل بینکس کو رعایتیں دی جائیں۔ ایک رپورٹس کے مطابق وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک مشاورت کے بعد آسان قرضوں کے حوالے سے کمرشل بینکس کے لیے مراعات کا اعلان کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کم آمدنی کے لیے گھر بنانے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک بڑا مسئلہ قرضوں پر سود کی ادائیگی ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں سود کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے طے کی گئی بنیادی شرح سود 10% اور قائبور تقریباً 11.33% سالانہ ہے، جبکہ کمرشل بینک کے مارک اپ کے بعد یہ شرح لگ بھگ 15% تک ہو جائے گی۔ جس ملک میں شرح سود 15% کے قریب ہو، کم از کم 15% کے قریب ہو، وہاں اس قسم کے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کا خیال کرنا بھی بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کے لیے 10 لاکھ روپے کا قرضہ لیتا ہے تو اسے 15% کے حساب سے صرف سود کی مد میں ہی سالانہ 1.5 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے، یعنی 12,500 روپے تو صرف سود کے اس کو دینے ہوں گے۔ اگر اس میں اصل زر کو بھی شامل کیا جائے تو مڈل کلاس کے ایک شخص کو ماہانہ تقریباً 28 سے 30 ہزار روپے کی قسط بینک کو دینی ہوگی، جو کہ موجودہ حالات میں تقریباً ناقابل عمل ہے، اور یہ ہے وہ عملی مشکلات جو کہ اس پروجیکٹ کے سامنے ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خود حکومت نے ایک ہفتہ قبل 3 اور 5 سال کے پاکستان انویسٹمنٹس بانڈ جاری کیے، جن پر وہ بینکوں کو 13% سود ادا کرے گی، اور خود حکومت جو ہے وہ 13% سود ادا کر رہی ہے۔ گویا کہ یہ
ماحول جو ہے وہ اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے انتہائی مشکل ہے. لیکن وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر نے جب قومی اسمبلی میں اپنا منی بجٹ پیش کیا تھا تو ان کے ذہن میں، ان کی حکومت کے وزیر اعظم کے ذہن میں ہاؤسنگ کے حوالے سے یہ وعدہ تھا. اسی حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ حکومت عوام کو آسان قرضے فراہم کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے ابتدائی طور پہ جو اعلان کیا تھا وہ 5 ارب روپے کے ایک قرض حسنہ کی اسکیم کا اعلان کیا تھا. چھوٹے گھروں کے لیے، لو انکم ہاؤسنگ کے لیے جو انکم قرضے دیں گے اس کے اوپر بھی جو آمدنی پر ٹیکس ہے وہ 39% سے کم کر کے 20% کر رہے ہیں. اور دوسری چیز 5 ارب روپے کا قرض حسنہ کی اسکیم ہم لا رہے ہیں تاکہ ریوالونگ فنڈ ایک پیدا کر رہے ہیں ان اداروں کے ذریعے جو چھوٹے اور کم آمدنی کے لوگوں کے گھر بنانے کی اسکیموں پر کام کرتے ہیں، ان کو یہ فنڈ مہیا ہوگا اور اس کی بنیاد پر وہ غریبوں کے لیے کم لاگت کے اوپر گھر بنا سکیں گے. حکومت کو بہرحال اس وعدے پہ عمل کرنا ہے، اور یہ بہت ہی ایمبیشس ٹارگٹ تھا جو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے لیے طے کیا ہے. اس پر اب تک کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ کیا واقعی اب بھی ڈویبل ہے، یہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں جناب زیغ محمود رضوی جو کہ چیئرمین ہے اس ٹاسک فورس کی جو پرائم منسٹر نے بنائی ہے ہاؤسنگ اس پروجیکٹ کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ زیغ رضوی صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. تقریباً 5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے حکومت کو، اور آپ کے پاس جو ٹائم تھا پرائم منسٹر کے پاس، گورنمنٹ کے پاس، اس کا تقریباً 10 سے 12% ٹائم جو ہے آپ کا آلریڈی گزر گیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ آنے والے دنوں کے لیے آپ کا ٹارگٹ اور مشکل ہو گیا ہے. اب تک وہ کیا ٹھوس چیزیں ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کی ہم مضبوط بنیاد کہہ سکتے ہیں؟ شکریہ کامران صاحب، بہت مہربانی آپ نے بلایا. دیکھیے ہمیں ایک تو یہ تھا کہ پاکستان میں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہاؤسنگ کی جو تھی اس میں انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں تھا، ایڈمنسٹریٹو فریم ورک نہیں تھا، پھر لیگل جیسے فورکلوجر لاز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایشوز چل رہے تھے. تو یہ بھی چیزیں جو ہے نا، یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہمیں جنریٹ کرنا تھا، جس کے لیے انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جیسے آپ نے فرمایا ہاؤسنگ اتھارٹی کا قیام جو ابھی لیگل پروسیس میں ہے. انٹرم پیریڈ کے لیے یہ ہاؤسنگ ٹاسک فورس بنائی گئی تھی تاکہ یہ نہ ہو کہ 2 یا 3 یا 4 مہینے میں جب ہاؤسنگ اتھارٹی ان پلیس ہوگی تو وہ الف سے سٹارٹ نہ کرے، جو کام ہاؤسنگ ٹاسک فورس کر رہی ہے وہ اسے آگے لے کے چلے. تو اس میں ایز یو نو کہ ہاؤسنگ از اے پروونشل سبجیکٹ، تو ہم نے جو لینڈ، بیکاز لینڈ از اے پروونشل سبجیکٹ، تو ہم نے پھر یہ کیا کہ ہاؤسنگ ٹاسک فورس فیڈرل نے اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک پہ کام کیا. جیسے فار ایگزامپل ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو بیسک ڈرافٹ بنا، پھر وہ مانڈوی والا ظفر ہمارے وکیل تھے، انہوں نے ہمیں لیگل سائٹ پہ کیا. آج وہ منسٹری آف لا میں ہے، اس کے اوپر وہ ظاہری بات ہے قانونی تقاضے پورے ہوں گے، کئی سٹیپس ہیں. ساتھ ہی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری رجیم، یہ اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارا ڈیولپر ہیں ان کا اوپر وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے پونزی اسکیم آتی رہی کہ کوئی چیک نہیں تھا کہ بھائی جو اسکیم اناؤنس ہو رہی ہے یو آر سولیسٹنگ پبلک انٹرسٹ ان منی، وہ اخبار میں اشتہار تو ہے لیکن یہ لوگ واقعی یہ جو بندہ ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، ان کے پاس زمین ہے. تو ریرا یعنی کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری رجیم پہ بھی کام ہو رہا ہے، فورکلوجر لاز پہ بہت ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. یہ تو ہو گیا انسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ. اس کے بعد جب ہم گئے تو پنجاب میں ہاؤسنگ ٹاسک فورس پروونشل بن چکی ہے، اس کے یعقوب اظہار صاحب چیئرمین ہیں، اور وہاں کے ہاؤسنگ منسٹر محمود رشید صاحب بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کل 3 شہروں میں تو پائلٹ پروجیکٹس شروع کر دیے ہیں. جو یہ 3 شہروں میں تقریباً اس کی ٹوٹل کچھ 6000 کے قریب وہ بتاتے ہیں گھروں کا ہے. دیٹ ول بی این ایکسپیریمنٹل فرسٹ اسٹیج پائلٹ جس سے ہم کچھ سیکھیں گے. تو 14-15 مختلف شہروں میں انہوں نے اس طرح کی زمینیں جو پروونشل لینڈز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں. پھر ایک دم سے ان پہ کام شروع ہو جائے گا، اور اس طرح وہ ہے کہ پروونشل لیول پہ تیزی سے کام ہوگا. اور ان پہ دوسرے صوبوں میں بھی ان جو زمینیں جن کی شناخت کی گئی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے. وہاں پہ سڑکیں بچھانی ہوں گی، وہاں بجلی دینی ہوگی، وہاں گیس دینی ہوگی، وہاں پانی کا نظام دینا ہوگا. یہ حکومت پنجاب اپنے بجٹ سے کرے گی. جی بالکل، اس میں سے کچھ تو ہو چکا ہے، لیکن جو ایکسٹرنل انفراسٹرکچر جو کہلاتا ہے وہ تو گورنمنٹ کی پرائمری ذمہ داری ہوتی ہے، اور انٹرنل انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلٹ ان ہو جاتا ہے کاسٹ میں. کہ فار ایگزامپل اگر 100 روپے زمین کی کاسٹ ہوتی ہے تو ہم جسٹ ایوریج بتا رہا ہوں کہ 100 ہی روپے انٹرنل انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ پہ لگ جاتا ہے، اور پھر اوور آل جو پھر پروجیکٹ چلتا ہے تو اس میں انہوں نے پنجاب میں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے اس پہ کچھ کام شروع کر دیا ہے. سندھ میں تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں، اس نے تو اس پروجیکٹ کو ٹوٹلی رد کر دیا ہے.
تو آپ لوگ اب سندھ میں اپنے پروجیکٹ کو ریپ کر دیں گے, کیا کریں گے پھر سندھ میں کیا کریں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. میں مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, ان سے پھر میری میٹنگ ہوئی جس میں سعید غنی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ جناب یہ جو گھر کا جو بنانے کا مشن ہے یہ تو سب سے پہلے ایز اے پولیٹیکل سلوگن پیپل پارٹی نے ہی کیا تھا, جو آج کل گلوبل لینگویج میں ہاؤسنگ فار آل کہلاتا ہے. بھٹو صاحب نے کہا تھا مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, میننگ سیم تھنگ ہاؤسنگ فار آل. تو میں نے کہا کہ جی آپ اپنے صوبے میں جس بھی نام سے جس بھی طرز پہ آپ چاہیں, بیسک یہ ہے کہ یہ لو کاسٹ لو انکم کے گھروں جو فیڈرل کی جو سپورٹ ہے آپ کو انشاءاللہ پوری ملے گی جو بھی فیڈرل لیول پہ. باقی جو پروونشل گورنمنٹ نے کنسیشنز دینے ہیں ان ٹرمز آف فسکل کنسیشن وہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. تو انہوں نے مراد علی شاہ صاحب نے میرے سامنے سعید غنی صاحب کو اور مرتضی وہاب صاحب کو کہا تھا کہ بھئی اس بات میں تو معقولیت لگتی ہے, تو لیٹس اسٹارٹ ورکنگ آن دس. تو اپنے جو بھی ان کے انٹرنل پروسیجرز ہوں گے, لیکن ان کی طرف سے بڑا پازیٹیو رسپانس میں آن لائن ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بات ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے دیا ہے, لیکن ان کا ایک اپنا پروسیس ہوگا. جو سرکار ہے وہ زمین دے دے گی جو پروونشل حکومت ہے, اور پھر وہاں پہ چلیں ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دے گی. جب گھر بنانے کا مرحلہ آئے گا اس کی فائنینسنگ کہاں سے ہوگی؟ بینکوں میں تو جو اس وقت ہے دیکھیں انیشلی تو ڈیولپر جو وہ ایبسلیوٹلی رائٹ یو آر. دیکھیں زمین کی کاسٹ جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی زمین کی ہے وہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ اپنی کاسٹ سال ڈیڑھ دو بعد لے جو بھی کاسٹ ہوگی وٹ ایور اٹ از, اور اس کے بعد ڈیولپرز جو بھی اس کو جس کو اسائن ہوا کنٹریکٹر ڈیولپر کو وہ اپنی کچھ ایکوٹی لے کے آئے گا تو کام شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی پھر یہ الاٹمنٹ کا پروسیس جو ہے ایلیجبل کینڈیڈیٹس کے لیے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ جس کے لیے آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ہم نے کہا کہ بھئی وہ جو ہے آدمی اس کی انکم اسیسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد ہی شوڈ بی دا فرسٹ ٹائم ہوم بائر, اور وہ جو بھی جس کو بھی فائنلی وہ گھر کا الاٹمنٹ ملے گی وہ 5 سال تک اسے اس میں رہنا پڑے گا. دین ہی ول گو ٹو دا بینک. اگر تو کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو کہیں کہ میں 15 لاکھ اپنے ذرائع سے لاؤں گا, جو ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے, ہم نے 2016 میں بھی ایک اسٹڈی کی تھی کہ کچھ لوگ موبلائز کرتے ہیں, کمیٹیاں ڈالتے ہیں, یہ کرتے ہیں زیور بیچ, کیونکہ غریب کی ایک پیشن ہے کہ جو مجھے گھر ملنا چاہیے. تو اس کے لیے بینکوں سے بات چیز ہوئی جو نارمل مارگیج فائنانس ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک از ویری ایکٹیو, ویری سپورٹیو آن دیٹ. کل اسٹیٹ بینک نے ایک پورے بینکس کے پریزیڈنٹ, کل نہیں 2 روز پہلے کی بات ہے, بینک کے پریزیڈنٹ سے میٹنگ کروائی تھی جس میں آئی واز آلسو دیئر. اسٹیٹ بینک کے لوگ تھے اور ان کو بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک ان کو کیا انسینٹیوز دے رہا ہے. جو کل جو پرائم منسٹر سے ہماری میٹنگ ہوئی تو اسٹیٹ بینک نے پرائم منسٹر کی اس میٹنگ میں بھی بتایا جو ویری ویری اٹریکٹیو کنسیشنز ہیں, اور جس میں گورنمنٹ کا اس طرح کو پیسہ بھی نہیں لگ رہا, لیکن جسے ہم لوگ کہتے ہیں ریگولیٹری کنسیشنز, اس لیے بہت اٹریکٹیو ہو جائے گا بینکس کے لیے ٹو گو فار دا لو انکم ہاؤسنگ پورٹ فولیو. آپ نے کہا کہ کام جو کریں گے وہ پرائیویٹ ڈیولپرز کریں گے, ظاہر ہے کہ ان کے تھرو یہ سارا کام ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں اس وقت وہ بہت بڑے بڑے کورٹ کیسز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ان کا تو کام ہی رکا ہوا ہے, اور یہ ایک نہیں ہے, اور جو بڑے سے بڑے ہیں وہ سب جو ہیں وہ اس وقت منجمد کیفیت کے اندر ہیں. اور پاکستان میں جو تعمیرات کی صنعت ہے وہ تو بالکل بند ہے, کراچی میں تو ریورس گیئر کے اندر چل رہی ہے. تو اس طرف بھی کوئی توجہ ہے کہ پہلے جس نے اب تک پاکستان کی سروائیول ہی اس وقت مشکل ہوئی, تو پہلے اس کو جینے کا حق تو مل جائے. نہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جی سندھ گورنمنٹ خود بھی ایکٹیو ہے. اب کیونکہ یہ جوڈیشل معاملہ ہے جس پہ آپ اور میں کچھ زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتے, بٹ بھی جو بھی لیولز ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اور آپ بھی سمپیتھیٹک ہیں ڈیولپر انڈسٹری کے ساتھ اس معاملے میں کہ ان کو ریوائیو کرنا چاہیے ان کے موٹیویشنل انٹرسٹ کو. جیسے آپ کو میں نے معلوم تھا کہ پہلے وہ ہائی رائز کے اوپر پابندی تھی, بٹ گاڈ از کائنڈ کہ وہ ہٹی تو وہ تھوڑا سا گیئر اپ ہو رہے تھے. ڈیولپرز جو ہیں آباد والے کافی ایکٹیو تھے, لیکن اب یہ دوسرا ایشو آ گیا ہے جس کی وجہ سے اگین وہ جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ لیگل ایشوز میں ہیں, بٹ دس از مور ان کراچی ہے. تو پنجاب میں اس وقت سچویشن سلائٹلی مچ بیٹر ایٹ لیسٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو. اس کے ساتھ جو کامران بھائی جو چیز ہو رہی ہے جو بڑی یونیک ہو رہی ہے, بڑی اپیلنگ بھی ہے کہ انٹرنیشنل انٹرسٹ بہت آ رہا ہے
چونکہ ایک تو ہے نا یہ چھوٹے 100 200 300 ایکڑ کے گھر بنیں گے جو پلاٹس کے اوپر، لیکن جو ہے کہ بڑے بڑے جو والیومز آئیں گے وہ بڑے بڑے پلاٹس کے پارسلز آف لینڈ پر آئیں گے۔ بہت شکریہ زیغب محمود رضوی، چیئرمین ٹاسک فورس جو کہ 50 لاکھ گھر بنانے کے لیے وزیر اعظم نے بنائی ہے، اس کو لیڈ کر رہے ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک بار پھر ایک میٹنگ کی ہے، FBR والوں کو بلایا تھا اور سر توڑ کوشش ہے حکومت کی کسی طرح سے ٹیکس دینے والوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہیں رشوت ستانی سے بچایا جائے اور ٹیکس کے نظام کو سہل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ آج کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے بھی حکومتی نئے وعدے، نئے ارادے سامنے آئے ہیں۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گزشتہ 20 سالوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حکومت کی سر توڑ کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر خزانہ جناب شوکت عزیز کی یہ ترجیح نمبر 1 تھی۔ اس کے بعد سے آنے والی تمام حکومتیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور اب چاہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے جو اولین ترجیحات ہیں معیشت کے حوالے سے وہ یہ کہ کسی صورت سے پاکستانیوں کی تعداد میں، جو کہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد ہے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پہ مجموعی قومی پیداوار کا محض 9% جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے۔ پاکستان میں انکم ٹیکس دینے والوں کی تعداد جو ہے، فائلرز کی تعداد کا تقریباً 13-14 لاکھ روپے ہے، 13-14 لاکھ ہے، مگر در حقیقت جو بامانی ٹیکس ادا کرتے ہیں یہ کوئی 7-8 لاکھ لوگ ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس سلسلے میں آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور اجلاس کیا ہے اور انہوں نے یہ ایک بھرپور ایک وارننگ جاری کی۔ آج FBR کو، FBR اور اس سے منسلکہ تمام جو شخصیات تھیں وہ اس موقع میں موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور کسی بھی صورت میں بزنس کمیونٹی کو ہراساں نہ کیا جائے۔ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہیں بھی ہراساں نہ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ جتنے زیادہ نان فائلرز کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے ان کو لایا جائے اور ٹیکس کے نظام کو آسان بنایا جائے۔ بڑا طویل اجلاس تھا جو وزیر اعظم نے آج کیا۔ انہوں نے FBR حکام سے کہا کہ ٹیکس نظام میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے فائلرز کو آسانیاں دیں اور بے نامی اثاثوں کے قوانین کو مؤثر بنائیں۔ اجلاس کے دوران چیئرمین FBR نے بتایا کہ بیرون ملک جائیدادوں کی نشاندہی اور ان پر ٹیکس وصولی کے لیے کراچی سمیت 5 بڑے شہروں میں آف شور ٹیکسیشن کمشنریٹ بنائے جا رہے ہیں۔ FBR کے مطابق بیرونی جائیدادوں پر ٹیکس کا اطلاق نان ریزیڈنٹس پر ہوگا اور یہ ٹیکس پاکستان میں رہائش پذیر افراد سے ہی لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ ٹیکس وصولی کے نظام کو آسان بنانے کے لیے ایک نئی ویب سائٹ کا اجرا بھی ہو رہا ہے اور سہولت ڈیسک جیسے اقدامات کیے جائیں گے۔ FBR سے کرپشن کے خاتمے اور FBR کی ریفارم کو، اس کی تنظیم و نو کو اب حتمی شکل میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پھر ایک بار FBR کی جانب سے کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹیکس نظام میں سہولت اور سرمایہ کاری کو، طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے طریقے مختلف تجاویز ہیں۔ اسی دوران آج وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت جناب عبدالرزاق داؤد اور چیئرمین سرمایہ کار بورڈ یعنی کہ اوورسیز انویسٹمنٹ بورڈ کے سربراہ ہارون شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور اقدامات کا اعلان کیا کہ پاکستان میں کاروبار کرنا سہل بنانا، آسان بنانا، اس کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ ٹیکس نظام کو بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بڑی ایک زبردست پریس کانفرنس میں بریفنگ دی گئی ہے۔ یہ پورے معاملات ہیں جو کہ آج سامنے آئے ہیں، مگر اب یہ وعدے اور یہ اقدامات کے اعلانات سے زیادہ عملی صورتحال کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کیسے آئیں گی، کیسے واقعی نان فائلرز جو ہیں وہ ٹیکس دینے والے بنیں گے، اور یہ جو حکومتی اقدامات ہیں ان پر عمل ہوتا نظر آئے گا، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس امور کے ممتاز ماہر ہیں اور تجزیہ کار ہیں، کالم نویس جناب اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اکرام الحق صاحب، آپ سے کئی بار اس معاملے پہ بات ہوئی ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے پورا دور گزار دیا، شوکت عزیز صاحب نے اپنا دور گزار دیا، پھر زرداری صاحب اور ان میں ڈاکٹر حفیظ شیخ، شوکت ترین جیسے فائنانس منسٹر آئے، پھر اسحاق ڈار فائنانس منسٹر 5 سال رہے، اب اسد عمر وہی ٹیک کا ایک بند ہے کہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ جو ہے وہ وہی کا وہی کھڑا ہے۔ کیا اب بڑھنے کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ نہیں بڑھ رہا تو کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اس کی بنیاد، اس پورے ناسور کی بنیاد کیا ہے؟ جی کامران خان صاحب شکریہ۔ اصل میں ہم نے 68 قسم کی ود ہولڈنگز جو تھیں وہ عائد کر دیں
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو نظام اتنا پیچیدہ ہو گیا اور ریٹرن جو ہم نے اس کے اوپر فریم کی وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ کوئی شخص اس کو دیکھ کر بھرنے سے گھبراتا ہے. اور جب اثاثوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ بتائیں ایک ایک زیور کا وزن بتائیں اپنی بیوی کے سارے جو ہیں وہ، اب دنیا میں اگر آپ اس طرح کا نظام رکھیں تو لوگ آپ کو ٹیکس تو ود ہولڈنگ کے ذریعے دے رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 95 ملین تو ہمارے ہاں یونیک موبائل یوزر ہیں جو 12.5% ایڈوانس انکم ٹیکس دیتے ہیں، مگر ریٹرن کتنے فائل کرتے ہیں جو آپ نے ابھی فرمایا وہ تو ہارڈلی 12-13 لاکھ ہے. اس میں سے بھی جو واقعی ہی ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ 6-7 لاکھ ہوں گے. سیلری والوں کو نکال دیں تو پھر تعداد تو کچھ بھی نہیں رہ جاتی، بزنس کی تعداد 4-5 لاکھ ہے. اب اس کا طریقہ تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ آپ ہر آدمی سے جو ایڈلٹ ہے پاکستان میں اس کو کہیں کہ بھلے اس کی کچھ بھی انکم ہو وہ ٹیکس کی ایک ریٹرن ایک دفعہ فائل کرے اثاثے، پھر اس کے بعد میں چیک کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے پاکستان میں کتنے ہے. دراصل ایف بی آر کے پاس کوئی ریسرچ بیسڈ انالیسز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم پاکستان کے اندر اندازہ لگا سکیں کہ اگر ہمارے ہاں اب آبادی کہیے کہ اگر 208 ملین ہو گئی ہے کیونکہ لاسٹ سینسس میں 207 تھی، اور اگر 37 ملین ہاؤس ہولڈ ہیں تو ان میں سے کتنے ہوں گے جو ٹیکسیبل آمدنی رکھتے ہیں مگر اور کتنے ہیں جو ریٹرن فائل نہیں کر رہے ہیں. بار بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈیٹا اویلیبل ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں، جو کہ جن کے بڑے میسیو ایکسپینسز ہیں، ان کا اب این ٹی این نمبر ہو نہ ہو لیکن ان کا این آئی سی نمبر سے وہ ٹریک ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی این ٹی این ہے یا نہیں ہے، وہ ٹیکس فائلر ہے یا نہیں ہے. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں رہی ہے، بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈیٹا اویلیبل ہے. تو اگلا اسٹیپ کیوں نہیں ہوتا کہ یہ سارے لوگ پھر ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آتے؟ جی جب ان کو نوٹسز دیے گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان نوٹسز کو صرف دفتر میں بیٹھ کر ایک جعلی قسم کی کوریئر سروس پتہ نہیں کس کی ہائر کی گئی اور پھر ان کے اوپر کئی اسیسمنٹس بھی پاس کر دی گئی اور پھر اپیلوں کا بازار گرم ہوا اور وہاں جا کر لوگوں نے کہا جی مجھے تو کبھی نوٹس ہی نہیں ملا تھا، میرے خلاف تو جھوٹی ڈیمانڈ بنا دی گئی ہے. اس قدر 3-4 سال میں برا کام ایف بی آر نے کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ایسے ہی انہوں نے لاکھوں جو تھے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر آرڈر پاس کر دیے. کوئی ان کا اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں تھا، پوچھنے والا نہیں تھا اور کہا دیکھیے جی اب تو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. جب آپ نوٹس صحیح سرو نہیں کریں گے، صحیح اسیسمنٹ نہیں کریں گے تو عدالت کیا کرے گی؟ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں اور میں آپ اکرام الحق صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاملات کو سہل بنایا خاص طور پہ بزنس کے لیے، اور آج اس کے لیے باقاعدہ یہ پریس کانفرنس کی ہارون شریف صاحب نے اور رزاق داؤد صاحب نے. تو ہارون شریف صاحب نے جو ٹیکسز کے حوالے سے بات کی میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا. اس وقت جو ہماری 47 ٹیکس کی پیمنٹس تھیں وہ ٹیکس کی اور دوسری پیمنٹ بزنسز کی وہ گھٹ کے پہلے 21 ہو گئی تھی اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ 16 پہ آ گئی اور یہ آن لائن کر دی گئی ہیں. آپ کو فزیکلی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے. کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے 47 کی جگہ 16 فزیکلی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن یا آپ پیمنٹس کر دیں؟ جی دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ ان کی اپنی محکمے کی جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ذرا ویب سائٹ دیکھیے، اس کے اوپر مٹیریل ہی 3 سال پرانا لگا ہوا ہے. اگر آپ نے پاکستان میں کسی نان ریزیڈنٹ نے برانچ کھولنی ہو تو اس کو جس طرح کا سامنا ہوتا ہے کئی مہینے تو ای میل کا جواب نہیں دیتے. جہاں تک یہ دعویٰ میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی بھی ہمارے ہاں 70 سے زیادہ ٹیکسز کی ود ہولڈنگ ہو رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کون سے ٹیکسز انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں فرمائے. میں نے بھی سنی تھی یہ پریس کانفرنس. اور یہ جو ہمارے جو وہاں بیٹھے ہوئے سرکاری اہلکار ہوتے ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ کر کے اور ایسے لوگ جنہوں نے کبھی ہمارے سسٹم میں کام نہیں کیا ہوتا ان کے سامنے، اور آپ نے دیکھا وہ بار بار جو پیچھے مڑ کر اپنے جو وہاں پہ ان کا ٹیکس والوں سے بات کر رہے تھے، اسسٹنس فرما رہی تھی جی ان سے پوچھ رہے تھے. خود تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ بتا دیتے پریس کانفرنس میں لوگوں کو ان ٹیکسوں کے نام بتا دیتے اور جو کمی ہوئی ہے ان کا ذکر کر دیتے تو ہم سب کو بھی پتہ چل جاتا. ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوٹسز آ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ فریز کی جا رہی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کمپنی رجسٹر کرنا اور پھر بزنس انیشیٹ کرنے کا پروسیس جو ہے وہ بہت ہی اسموتھ کر دیا ہے، 1 ونڈو آپریشن کر دیا ہے. اس پر بھی انہوں نے کچھ فرمایا. ایس سی سی پی کو
रिक्वेस्ट करके एक पोर्टल बनाया है जिसमें जिसने भी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है तो वो एक ही जगह ऑनलाइन जाए और वहीं पे उनको फॉर्म मिले, वहीं पर उनको फैसिलिटेट किया जाए। SECP, FBR, EOBI तीनों अब जो फेडरल एजेंसीज हैं आपको कंपनी रजिस्टर कर लें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भरपूर ये एक कारकर्दगी है जो हारून शरीफ साहब ने रखी है, इस पे फरमाइए इकराम मलिक साहब। जी कामरान खान साहब, ये तो पिछले सितंबर में इनके आने से भी पहले की, और बल्कि आपको याद होगा कि ये जो था SECP ने ऐलान किया कि वन विंडो करने से हम 84,000 का फिगर अचीव कर चुके हैं, और उनमें से फिर आप हैरान होंगे कि सिर्फ 36,000 जो थे उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, जाली कंपनियां बनी, उन्होंने जाली अकाउंट खोले, फेक अकाउंटों से पता नहीं क्या क्या काम हुआ। हैरानगी की बात यह है कि वो कई ऐसी चीज़ों के बारे में ज़िक्र कर रहे थे जो उसका वजह से हम 147 से 136 के अंदर लास्ट गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से आए। और ये एक ज़माने में आपको याद होगा कि 2009 में हम जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में 85 होते थे, वहाँ से गिर कर हम 148 पर आए, और पिछली हुकूमत ने कुछ वन विंडो और दूसरी जगह पे पंजाब में एफर्ट्स की जिसकी वजह से हम 11 पॉइंट्स बेहतर हुए। ये जो दावा था इसकी वजह से कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं था। और आपको मैं बताऊं, पिछले दिनों में 30,000 के करीब ऐसी कंपनियां भी रजिस्टर हुई जिनके मामलात अभी फेक करेंसी अकाउंट्स और क्या क्या मामलात चल रहे हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो बड़े एहतियात से देख लें कि फिर ये 84,000 कंपनियों ने इनकम टैक्स की रिटर्न्स क्यों फाइल नहीं की। वहाँ तो आपको 40,000 से भी कम कंपनियां नज़र आती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि SECP तो 86,000 कंपनियां रजिस्टर कर ले और जो रिटर्न फाइलर हो वो 50% हो। तो ये जो बड़ा गैप है ये जाहिर कर रहा है कि सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी खराबी है और ऑलरेडी ये सिस्टम काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम उल हक साहब हमारे साथ थे, बहुत ही दिलचस्प हकीकतें आश्कार कर रहे थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।